इतने सारे कोचिंग सेंटर की भरमार है, कहीं पर मुझे कश्मीर में दिखा दिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर या कोई ऐसा टीचर जो ये बोर्ड लगा दे कि मैं यहाँ पर बच्चों को फ्री पढ़ाऊँ, गरीब बच्चों को नहीं है। अगर वो चाहे तो फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स। इसके अलावा एक इंसान को पहले इंसान बनना चाहिए, तभी जाके वो बाद में देखा गया कि मैं किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मुझे किस प्रोफेशन में जाना है। पेरेंट्स जिम्मेदारी अदा नहीं करते, वो भी अपने रिस्पॉन्स को नहीं समझते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं समझते हैं। सर, आपको लगता है टीचर्स को वो रिस्पेक्ट मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए आज के दौर में? बाया बजा आस मगर आँख वो बनी मैं नहीं खोते। दो लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को ऊंचाई पे देखना चाहते, एक वालिदैन, एक उस्ताद। तो कभी ऐसे बच्चे से आपका सामना कभी हुआ, आपने नहीं पहचाना, बट फिर वो वहीं से आपके पास, सर आप मेरे उस्ताद रहे हैं, आपने मुझे पढ़ाया है, और वो कहीं मुकाम पे पहुंचे, एंड हाउ वाज दैट फीलिंग एट दैट टाइम? चूंकि एडमिट रहे 2-3 दिन, हम रिलीव होना था, कुछ वहाँ पर बिल वगैरह भी पे करना था। मैं जब वो बिल पे करने गया तो वहाँ पर ऑलरेडी वो पेड था। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पेड था। तो मैंने उसे कहा कि ये किसने भर दिया? उसने मुझे एक लिफाफा एनवेलप दे दिया, उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसमें क्या चिट्ठी थी वो जो मैं पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू ही नहीं रुके, मैं इतना जज्बाती हो गया कि क्या कहूँ। उसमें लिखा था कि मेरे मोहतरम उस्ताद, मुझे आज भी याद है, कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ तो आपके और आपके जैसे उस्तादों की वजह से हूँ। मुझ में उस्ताद एक ऐसी शख्सियत है जो आपको तराशती है, जो आपको बनाती। बहुत ज़्यादा एक बंद कमरे में हम 30 बच्चों को पढ़ाते थे, या 35 बच्चों को, या 40 बच्चों को। यहाँ आके एक साथ हम लाखों को पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। उस दिन मेरे चेहरे पे इधर एक फोड़ा निकला था छोटा सा, उसके हाथ में छोटी पतली छड़ी थी, उसने उसी पे मारा, मेरी सारी यूनिफॉर्म खून से लथपथ हो गई। अगर आज 100 साल पहले का आदमी जिंदा हो जाए, कब्रिस्तान से बाहर आ जाए, तो वो क्या फील करेगा, वो क्या पहचान लेगा? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। एंड वक्तन फ़वक्तन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपकी मुलाकात वेल नोन एजुकेटर्स से कराऊं, एंड क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो कौम के मुस्तकबिल को तैयार करती है। एंड आई थिंक देयर आर मेनी पीपल अराउंड हु डिज़र्व अप्रिसिएशन, हु हैव बीन डूइंग गुड, हु हैव डन वेल in the past और who are doing good in the current times। and जो आज मेरे मेहमान हैं बहुत दूर से आए हैं, and we are very thankful to सर की डिस्ट्रिक्ट बडगाम से अनंतनाग रेडियो राब्ता तशरीफ़ लाना बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। शायद रेडियो राब्ता को इतनी मोहब्बत कश्मीर से मिल रही है, न कि बडगाम, न कि श्रीनगर, न कि बारामूला, बल्कि मैं आज दावे के साथ ये कहूँगा कि कश्मीर के हर किसी कोने से लोग रेडियो राब्ता पे पहुँचते हैं। शायद लगता है कि प्यार और मोहब्बत भरा एनवायरनमेंट यहाँ पे है और हम लोगों की सुनते हैं, और जो ये इनके दिल में ख़याल होते हैं वो लोगों तक ये पहुंचाते हैं। एंड नज़ीर अहमद मलिक जो कि एक टीचर है फ्रॉम बडगाम इज़ वेरी क्लोज टू मी, लेट मी बी वेरी क्लीन विथ यू, क्योंकि मेरे जो उस्ताद है डॉक्टर आबिद नबी बाबा, ओपनली आज मैं उनका नाम लूँगा, ही इज़ फ्रॉम बडगाम। सो बडगाम के साथ मेरा दिल से एक अलग ही कनेक्शन है। आई फील इट्स माई होम। यहाँ मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जिसने मुझे बनाया है, बनाने वाला तो ऊपर वाला है, जिसने मुझ में ये वैल्यूज़, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स इनकलकेट किए हैं, ही इज़ फ्रॉम बडगाम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस। इट मीन्स अ लॉट ट्रैवलिंग सो मच फ्रॉम बडगाम टू अनंतनाग, और तकलीफ भी लगी होगी, सॉरी फॉर दैट। सर प्लीज़ पहले जो लोग आपको नहीं जानते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करूं, मैं अपना हक समझता हूं और फ़र्ज़ समझता हूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं रेडियो राबिता का कि आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में आपसे बात करने का और अपने ख़यालात का इज़हार करने का, और ख़ास तौर पर इस एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का जो हम सब का मसला है और सबका एक अहम एक हकीकत है कि उस पर बात करनी चाहिए। तो मैं नज़ीर अहमद मलिक बडगाम से हूँ। बडगाम का मान लीजिए कि एक सबसे बड़ा गांव है, लार्जेस्ट विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बडगाम, इट इज़ सोयबुग। तो मैं सोयबुग से बिलोंग करता हूँ। सोयबुग एक ऐसा गांव है जो बड़ा फर्टाइल है, हालांकि इकॉनमी रेट जो वहाँ पर है वो डाउन ही है, गरीब ही लोग हैं सारे, मगर लिटरेचर में और लिटरेसी में नंबर 1 पे है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर ये गाँव।
تو 50 ماسکس پہ ڈپینڈ ہے، 50 مسجدیں یہاں پہ ہے. سب سے بڑی جامع مسجد مرکزی جامع کے آس پاس ہی میں رہتا ہوں. تو میں نے اپنا کیریئر جو سٹارٹ کیا وہ گورنمنٹ اسکول سے ہی کیا ہے، اور ساری عمر جو جتنی بھی پڑھائی کی وہ گورنمنٹ اسکول سے کی. جیسا کہ آپ نے بھی خود ابھی اظہار اپنے ایک محترم استاد کا کیا، وہ بھی بڑگام سے رہے، میں بھی ان کو جانتا ہوں. تو یہاں اس آپ کے مادھیم سے میں ان کو بھی یہاں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ آیا ہے، اسکل آیا ہے، اور ان کو آپ یاد کر رہے ہیں. تو بس اتنا کافی ہے کہ میں بھی اس ایجوکیشن میں ہی ہوں، اور حتی المقدور کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی طرح سے حق ادا کیا جائے اپنے بچوں کے تئیں جو ہم پر حق بنتا ہے. سر استاد ہے آپ، اور یہ بہت بڑا پروفیشن ہے، کیونکہ اسکول ٹیچر بہت سینسٹیو جاب ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھانا، کیونکہ اسی اسکول سے ڈاکٹرز، انجینئرس، IAS IPS DCs جو بھی بڑے بڑے پوسٹ ہو، بڑے پولیٹیشنز اسی اسکول سے ہی پہلے نکلتے ہیں. کیونکہ اسکول جب اسکولنگ میں، میرا پرسنل ماننا ہے، اسکولنگ اچھی ہو، اسکول کا استاد اچھا ہو، آپ کا مستقبل بھی بڑا روشن رہتا ہے. سر کیا لگتا ہے آپ کو، ایک جیسے شفٹ آیا ہے ابھی ان دا سیکٹر آف ایجوکیشن ود دا ایولیوشن آف ٹیکنالوجی، کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ بہت اچھی بات ہے کہ جو یہ شفٹ آیا ہے، خوش آئند بات ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے ٹیلنٹ کو بوسٹ نہیں کرے گا، بوسٹ کرنے والی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شفٹ آیا اس ایجوکیشن میں بھی، ہم جب پڑھتے تھے یا ہمارے استادوں نے جب ہم کو پڑھایا یا انہوں نے جب پڑھایا، تب ان کے پاس سورسز جو تھے یا ریسورس ہم کہیں گے وہ بڑے لیمیٹڈ تھے. مگر اس لیمیٹڈ حالات میں بھی انہوں نے جو پڑھایا خوب پڑھایا. کیا کریم دے دی سوسائٹی کو. آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیجئے یا پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، اگر دنیا کو چلانے والے لوگ آپ دیکھیں گے تو وہ انہی استادوں کی وجہ سے ہے. ہم اگر اپنے کشمیر کی بات کریں، اپنے علاقوں کی بات کریں، تو کنٹریبیوشن جو کیا ہے انہوں نے، خالی جگہیں تھی، کرسیاں نہیں تھی اسکولوں کے اندر، ٹاٹ پہ پڑھانے والے لوگ، بلیک بورڈ اور چاک ہوا کرتا تھا ان کے پاس، بچے بھی ننگے غریب مطلب اس طرح کے آتے تھے، ان کے پاس کتابیں بکس وغیرہ بھی نہیں تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے جو انکلکولیٹ کیا ان بچوں کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تو اس کے ساتھ ساتھ جو پیار دیا، جو پیرنٹل اپروچ انہوں نے دکھا دیا، وہ بڑھیا ہے، اس کا کیا کہنا. لیکن ہم یہ نہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جو آج کی ٹیکنالوجی ہے، تو کاش وہ ٹیچر ہوتے اور یہ ٹیکنالوجی ہوتی تو کیا مزہ آ جاتا. تو اس دن کیا زیادہ تھا؟ کیا آپ کا کہنا ہے کہ ان دنوں کمٹمنٹ زیادہ تھی اور آج کم ہے ٹیچر کی؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ کانشیس ایک تھا، ضمیر تھا، ضمیر والے لوگ تھے، باضمیر تھے، زندہ تھا ان کا ضمیر. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے ایک ہی بار دی ہے، اس کا ایک حق بنتا ہے، اپنی فیملی کے تئیں حق بنتا ہے، ان کو کنٹریبیوٹ کرنا، اپنی فیملی کے لیے ارن کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کا ایک تصور یہ تھا کہ یہ زندگی جو ہے، اس کے بعد کی زندگی جو ہے، اس کو ہم ہیئر آفٹر کہیں گے، آخرت کی زندگی، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. شاید یہ ایک خوف ان کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس وجہ سے بھی شاید. اور ساتھ میں ان کے اندر جو نا سمپتھی کا جو بڑا یہ تھا کہ جذبہ جو تھا، اس جذبے کی وجہ سے انہوں نے جو اپنی سوسائٹی کے لیے کیا، وہ بڑھیا تھا. وہ بڑی کامیاب ترین چیز تھی ان کی زندگی کے، کہ وہ آج بھی اپنے بچوں کے دلوں میں یاد ہے اور ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. اگر ہم دیکھیں گے کہ لٹریچر کی جو بھرمار ہے ہماری سوسائٹی میں آج بھی موجود، لائبریریز کے اندر جائیں گے تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. ہم نے کام کیا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم انسان بنانے کے پیچھے نہیں لگے، ہم کارخانے بنانے کے پیچھے لگ گئے، عمارتیں بنانے کے پیچھے لگ گئے، وہ انسان بنانے کے پیچھے لگ گئے. سب سے بڑی بات ہے کہ بیانڈ دا لمیٹیشن آف ریلیجن، کاسٹ، کریڈ، کلر، سیکس، اس کے علاوہ ایک انسان کو پہلے انسان بننا چاہیے، تبھی جا کے وہ بعد میں دیکھا گیا کہ میں کس ریلیجن سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے کس پروفیشن میں جانا ہے. ایک ڈاکٹر پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے. ایک کسی بھی آپ شعبے میں جاؤ، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے ایک انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں پہلے ایک انسان ہوں، مجھ میں ایک ہیومینٹی ہونی چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تھوڑا اس کا جو گراف ہے وہ نیچے جا رہا ہے، وہ ڈکلائن ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. ٹیکنالوجی اس کو بوسٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس پر ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس وقار کو، اس کھوئی ہوئی چیز کو جو ہماری میراث تھی، اس کو واپس
ریگین یا چیزوں کرے ریوزٹ کرنا پڑے گا ہمیں اپنی کانشیس کو کہ اس کو زندہ کرنا پڑے گا. سر ود دا ایولیوشن آف ٹیکنالوجی شفٹ آیا, ٹرانزیکشن ایک آئی, جب آپ اس پروفیشن میں چلیے پروفیشن نہیں, جب آپ ٹیچر ہوں گے تو ایسو پائی اخ کرہن بورڈ صحیح اخ چاک سو ٹیچر تہ اوس پانے تتھ نہناون فرام دوز بلیک بورڈس ٹو ڈیجیٹل بورڈس شفٹ بہت زیادہ ہوا, ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوئی. سر کیا اس ٹیچر کی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹیچر جو تھے آپ کے ٹائم پہ یا میرے ٹائم پہ, وہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ میں آپ کو کوئی چینج دکھ رہی ہے کیا؟ آپ ہم یہ کہیں گے کہ تمس ٹیچرس یس آز برونٛہہ 30 ؤری اوس پرناوان یم تُہۍ ٲسِو پرنٲومٕتۍ, تٔمِس آسیا گریُک نیٚچوٗ تہِ تیُتھُے باسان تُہۍ تہِ تِتھی باسان, کیا تتھ منٛز آیا کانٛہہ تبدیلی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تبدیلی نہیں, اوشنک چینج ہم کہہ سکتے ہیں. بہت تبدیلی آئی ہے اس میں, اس جذبے میں, ان ایموشنز میں, اس نظریے کو بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. وہ استاد جیسا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ وہ کیا وہ بچوں کو جو اسکول کے بچے تھے اور اپنے بچے کیا ان کو ایک جیسا سمجھتا تھا؟ میں سمجھنے کہ غلط ہے. وہ اپنے بچوں کو اتنا نہیں سمجھتا تھا جتنا اسکول کے بچوں کو سمجھتا تھا. اپنے بچے اسے اگنور ہو جاتے تھے مگر اسکول کے بچے اسے اگنور نہیں ہو جاتے تھے. یہ ایک درد تھا, یہ ایک پین تھی اس کے اندر کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, ہسٹری از وٹنس, گواہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ جذبہ تھا, اس جذبے کے ساتھ جو اس نے کام کیا تو اس کے بچے بھی پھل پھولے, وہ بھی کسی میدان میں پھر کم نہیں رہے, کیونکہ یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا میتھڈ ہوا کرتا ہے. اس نے جب کنٹریبیوٹ کیا تو ڈیفینیٹلی اس سے اس کا صلہ ملا. ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس شفٹ میں کمٹمنٹ میں بھی فرق آیا ہے اور ڈیڈیکیشن میں بھی. آج میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر زیادہ, میں اگر ٹیچر ناراض نہ ہو تو وہ زیادہ کتاب پہ یا بچوں پہ فوکس نہیں کرتے ہیں, شاید گڈی پہ فوکس کرتے ہیں. جتنا اسکرین پہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں, وقت کہاں پہنچا, 10 بج گئے, 10:30, اب کتنا رہا ٹائم, وہ اس پہ کلاس کر مکلے تو اس کی فکر کرتے ہیں. تو اگر یہ جذبہ ان کے اندر واپس سے آ جائے کوٹ کوٹ کے برے کہ نہیں میں آیا ہوں اسکول تو یہ سائلنٹ فون رکھ دیں, کہیں رکھ دیں, لاکر میں رکھ دیں, میں کلاس میں آیا ہوں تو بچوں کے ساتھ میں اس اسکول کو میں لائیو بنا لوں, ہونا, ملنا, جل ہونا بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ جو بک اس کے پاس ہے کہ اس کو اسی بک کے مطلب ماتحت نہیں رہنا, اسے باہر بھی آنا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی نے اسے باہر آنے کے لیے کہا ہے کہ آپ باہر آ جاؤ, باہر کی دنیا کو دیکھو. ڈیسنٹرلائز ہو گئی ہے چیزیں تو سینٹرلائز کر دو کتابوں کو بھی, ایک ہی کلاس میں آپ 1000 چیزوں کو دینا ہے. تو کیونکہ اس کے پاس ٹیکنالوجی کی اس طرح ہے, تو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کی جو کمیاں ہیں وہ اگر واپس آ جائے ہم میں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے پا سکتے ہیں. سر جیسے آپ نے کہا کیونکہ آپ بھی ایک استاد ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک استاد کو زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب اپنے شاگرد اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے ریچنگ ایٹ سم پوائنٹ, جو بچے آپ نے بھی پڑھائے ہوں گے, بہت سارے بچوں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھائے, آن لائن بھی آف لائن, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. کیا کبھی ایسے بچے سے آپ کا سامنا کبھی ہوا, آپ نے نہیں پہچانا بٹ پھر وہ وہیں سے آپ کے پاس, سر آپ میرے استاد رہے ہیں, آپ نے مجھے پڑھایا ہے, اور وہ کہیں مقام پہ پہنچے, and how was that feeling at that time? Certainly there are not a single incident or episode, میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت سارے ہیں, لیکن یہاں پہ چونکہ آپ نے اس تار کو چھیڑ دیا تو میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا. میرے والد صاحب تھوڑے سے بیمار ایک بار ہوئے, کوئی 10-12 سال ہوئے ہوں گے, تو مجھے انہیں PGI چندی گڑھ لینا پڑا. اب میں چندی گڑھ تھا, ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پر تھے, مجھے لگا کہ یہ کشمیری ہے, یہ رنگ طلباس میں یہ کشمیری ہے, مگر میں نے اس کو پہچانا نہیں. لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو مطلب ریویل نہیں کیا کہ میں کون ہوں. وہ ٹریٹمنٹ کرتا رہا, دو چار ڈاکٹرز اور بھی اس کے ساتھ تھے. پھر کیا ہوا کہ جس دن ہمیں ریلیو ہونا, چونکہ ایڈمٹ رہے 2-3 دن, ہم ریلیو ہونا تھا, کچھ وہاں پر بل وغیرہ بھی پے کرنا تھا. میں جب وہ بل پے کرنے گیا تو وہاں پر آلریڈی وہ پیڈ تھا. ہاں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ پیڈ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ کس نے بھر دیا؟ اس نے مجھے ایک لفافہ انویلوپ دے دیا, اس میں سے ایک چٹھی نکلی,
اس میں کیا چٹھی تھی وہ جو میں پڑھتا ہوں تو میرے آنسو ہی نہیں رکے، میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ کیا کہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے محترم استاد، مجھے آج بھی یاد ہے، کہا کہ میں جو کچھ بھی ہوں تو آپ کے اور آپ کے جیسے استادوں کی وجہ سے ہوں، مجھ میں اگر کوئی میرٹ ہے تو وہ آپ کی وجہ سے ہے، مجھ میں جتنی ساری خامیاں ہیں وہ میری اپنی ہے، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکا، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کے بابا کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ کیا، تو میں جتنا کر سکتا تھا میں نے وہ ٹریٹمنٹ اس کا اچھے سے کر لیا، مگر میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ریویل نہیں کیا، کیونکہ مجھ میں ہمت ہی نہیں کہ میں آپ کو کہہ دوں کیا، کیونکہ آپ مجھے بہت اور اونچا دیکھنا چاہو، وہ بھی کم اونچائی پہ نہیں تھے، کیونکہ آپ مجھے بہت زیادہ اور اونچائی، کیونکہ میں نے شاید اس کے اندر نا ایک انسپائر اس کو کیا تھا کہ آپ کو یہ ٹارگیٹ اس جگہ پہنچنا ہے، شاید وہ اس جگہ تک نہیں پہنچا تھا، لیکن پھر بھی وہ پی جی آئی میں ایک بہت اچھی پوزیشن پہ ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے میرا سامنا نہیں کیا، لیکن مجھے چٹھی ملی، اس پہ لکھا تھا کہ میرے لیے سب صرف دعا کرنا، میں آپ کو سری نگر میں ملوں گا، یہاں میں مجھ میں ہمت نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیجئے، اس پہ فون نمبر ہے میرا، یہاں اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے یاد کرنا، مگر مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آپ کا سامنا کر سکوں۔ تو یہ ہوا کرتے تھے اسٹوڈنٹس، یہ ہوا کرتے تھے پیپلز، یہ ہوا کرتے تھے شاگرد، تو کتنا ایموشنل میں ہوا ہوگا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تو پھر میں یہاں ملا اس سے سری نگر میں آ کے، کیونکہ اس نے اپنا نام لکھا تھا، میں پھر اس کے گھر گیا، اس کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ہونا بھی چاہتا، حق بھی بنتا تھا کہ میں اس کے گھر بھی جاؤں، کیونکہ اس نے جہاں کتنا فخر محسوس ہوتا ہے ایک ٹیچر کو جب اپنی شاگرد کو دیکھتا ہے زندگی کے کسی مقام پہ پہنچتے ہوئے؟ میں کاشف صاحب آپ کو کہوں گا کہ دو ہی لوگ ایسے ہیں جو بچے کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، ایک اس کے پیرنٹس، ایک اس کا استاد۔ ایون یہ کہ اگر دو بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی بڑائی چاہتا ہے، چھنا ونا اس کاشر پٹھان بایا بجا آس مگر اخ پو بنی معنی کھوت، مگر دو لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو اونچائی پہ دیکھنا چاہتے، ایک والدین، ایک استاد۔ تو کتنا فخر محسوس کرتا ہے بندہ یا استاد جب وہ اپنے بچے کو کسی اچھی پوزیشن پہ دیکھتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے الفاظ کم پڑیں گے، میرے لیے ایسے الفاظ نہیں ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ یہی ایک مطلب لگتا ہے اس استاد کو یا اس انسان کو کہ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے کسی ہائٹ پہ پہنچا ہے، کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچا ہے، تو کھل پڑتے ہیں، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہتے ہیں نا ہمارے پی ایم صاحب بھی کہ 56 انچ کا سینہ بن جاتا ہے، اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اینڈ کوئی ایسا واقعہ جب آپ نے اپنے استاد کو دیکھا اینڈ آنکھیں نم ہو گئی، بیکاز آئی ایم گیٹنگ ایموشنل ٹو بی آنیسٹ، آئی ڈونٹ گیٹ یوزولی، جب آپ نے اپنے استاد کو دیکھا، کیونکہ استاد کے سامنے انسان کتنا بھی ترم خان لائف میں بن جائے، کتنا بھی تیس مار خان بن جائے، لیکن جب آپ اپنے استاد کو دیکھتے ہو، کیونکہ استاد ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ کو تراشتی ہے، جو آپ کو بناتی ہے۔ شاید گلا ایک سوسائٹی سے میرا یہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ رسپیکٹ کم ہو گئی ٹیچرز کے لیے، جو ٹیچر ڈیزرو رسپیکٹ کرتا ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں کم ہو گیا۔ اینڈ آئی ہیو ہرڈ فرام مائی فادر، فرام مائی مدر، فرام مائی اینسسٹرس کہ یہ ٹیچر اس پکن اگر اس ایک کوچ کنس پکن وہ ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ ایک حیا ہوتا تھا۔ اینڈ یہ ونان، یہ بالکل پریکٹیکل کتھ دپان حیا چھُ نصب ایمان۔ ییٚلہِ سُہ ٹیچر سُنٛد ژلُن اوس نہٕ کھوژُن آسان، سُہ اوس حیا آسان۔ جب انسان سے حیا اٹھ جاتا ہے تو وہ زندگی میں بالکل ناکام، میں کہوں گا، اٹ کین بی اے ویری ہارش ورڈ، وہ ناقصر۔ آپ کو لگتا ہے ٹیچرز کو وہ رسپیکٹ ملتی ہے جو ان کو ملنی چاہیے آج کے دور میں؟ ہاں، یہ میرے محترم دوست، آپ نے دو کوشچن پوچھے ایک ساتھ، ایک کہ میں جب اپنے استادوں کو دیکھتا ہوں کہ میری کیا کیفیت بنتی ہے، تو اس میں اتنا کہوں گا کہ جتنے سارے استاد صاحبان نے مجھے پڑھایا، اساتذہ صاحبان نے، سب کے تو نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی ان میں سے ملتا ہے آج بھی، تو میں بھی راستہ بدلتا ہوں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس راستے پہ نہ چلوں۔ اب چونکہ کچھ میری لوکلٹی کے ہی ہیں جو ابھی حیات ہے، تو وہ بھی جب کبھی آمنا سامنا ان کے سامنے ہوتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں کمرے میں اگر بیٹھا ہوں تو دیوار کے ساتھ بیٹھوں، میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں، کیونکہ حق بنتا ہے ان کا کہ میں ان کی تعظیم تب بھی کرتا تھا، اور حق بنتا ہے کہ اگر مجھ میں کوئی ٹیلنٹ ہے، اگر میں بات کر سکتا ہوں اس ریڈیو رابطہ پہ آ کے، تو یہ میں نہیں کرتا ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ کسی نے مجھ میں یہ ٹیلنٹ انکلکیٹ کی ہے، یہ باتیں۔ تو مجھے ایک اچھا خاصا واقعہ یاد ہے اپنے بچپن کا، میں کلاس 6 کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک میتھس ٹیچر ہمارے تھے حمید صاحب، تو پہاڑا سنانا پڑتا تھا،
تو مگر وہ ایک ایسے ٹیلنٹڈ ٹیچر تھے، وہ جو پہاڑا سنتے تھے وہ 2 کا پہاڑا یا 4 کا پہاڑا یا 8 کا پہاڑا نہیں سناتے، اس طرح نہیں سناتے. وہ کھڑا کرتے تھے کسی بچے کو، ہاں سناؤ 8 دیا 3 چکا 5 15، مطلب اس طرح کا. چونکہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ بھی جس کو سارے پہاڑے یاد بھی ہوں پھنس جاتا تھا اس میں بھی پھنس گیا. مگر جس دن میں پھنسا اس دن میرے چہرے پہ ادھر ایک پھوڑا نکلا تھا چھوٹا سا، اس میں چھوٹی سی ایک دوائی کی پٹی بھی لگی ہوئی تھی، بینڈیڈ پٹی نہیں تھی، وہ ایک لوکل پٹی بندھی ہوئی تھی چھوٹی سی. جب میں پھنسا تو اب سامنے آ جاؤ، میں آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی پتلی چھڑی تھی، وہ جو کارپورل پنشمنٹ بین ہو گیا نا، اس وجہ سے بھی کافی نقصان ہو گیا. چلیے وہ اب الگ سا کوشچن ہے ایک. اس نے اسی پہ مارا، میرے اسی فوڑے پہ. اب اس میں سے خون نکل آیا، میری ساری یونیفارم خون سے لت پت ہو گئی. اب بچوں نے مجھے لیا دلوا کے لایا، لیکن میری یونیفارم جو تھی وہ خون سے لت پت ہی رہی. پھر میں نے سوچا کہ اب شاید چھٹی ملے گی، کیونکہ ابھی 1-2 گھنٹہ تھا اسکول کا، مگر چھٹی نہیں ملی، مجھے پڑھنا پڑا. اب میں جب گھر پہنچا تو میری پوفی جان تھی گھر میں، تو مما میری نہیں تھی. میں نے پوفی نے کہا، میں نے اس کا کہ مجھے حمید صاحب نے مارا. اس کو جتنا برا بلا کہنا تھا اس نے کہہ دیا. میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو میں چھوٹا تھا، مجھے کیا پتا تھا ابھی تعظیم کیا ہوتی ہے، ریلیشنز کیا ہوتی ہے، ٹیچر کس کو کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، کیسے زندگی بنتی ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا. پوفی کا مجھے آج بھی واقعہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما لے. اس نے کہا کہ یہ دت سے ین مالس ٹوٹس، میں اپنے بابا کو نا ٹوٹ کہتا تھا، دت سے تمس ین، وہ ڈیوٹی پہ تھے، ہم اس کے گھر جائیں گے. کس کے؟ حمید صاحب کے گھر جائیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. میں اس کو کم سے کم نہیں چھوڑنے والی. آج میں بھی خوش تھا کہ آج پٹائی ہو جائے گی میرے استاد صاحبان کی. جب میرے ڈیڈی آ گئے، میرے ابو آ گئے، تو مجھے پیش کیا گیا. چائے سے پہلے مجھے پیش کیا میری پوفی جان نے. کس کے سامنے؟ میرے والد محترم کے سامنے. اللہ انہیں شفا دے، وہ تھوڑے آج کل علیل ہے، بیمار ہے، تو حیات ہے ابھی. پوفی جان نے اسے کہا کہ یہ وچ امس کیا چھ کورمت حال کم، حمید صاحبن کم تان حمید صاحبن کیا تھام برا بلا بھی کہا ہوگا، مجھے پتہ نہیں. تو ژٕ چائے جلدی، أسۍ گژھو تٔمِس گھر، تٔمِس تارو أسۍ فکر تم کیا چھ سٲنِس بچس یہ اتنی کیم پٹائی کی ہے تو اس کا یہ پھوڑا نکل آیا. ٹوٹ دو میں تلا یکنی والے، میں سامنے آ گیا. تلا کتت ابھی پھوڑا اب تھا نا، موجود ہی تھا، خون نکلا تھا. اس نے ایسا تھپڑ مارا آپ کو؟ ہاں میرے والد صاحب نے. کس پر؟ مگر اسی پھوڑے پہ. جو کسر رہ گئی تھی کہاں؟ اسکول میں. جو اسکول میں کسر رہ گئی تھی وہ گھر میں نکل آئی. اور میری بجان کہ آپ کہتے ہو کہ میں استاد کے گھر جاؤں اس لیے کہ اس نے میرے بچے کو مارا. آپ کو نہیں پتا کیوں مارا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس نے گڑبڑ کی ہوگی. اچھا کیا ایک ہی جگہ مارا؟ اتنا ہی مارا ہے. دفع کر دو. کس کو؟ اس کو بھی ادھر سے دفع کر دو اور خود بھی دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ میرے پاس ایسی کمپلین لے کے مت آ جاؤ. یہ ایک پیرنٹل اپروچ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد کیا بات. صبح میرے ڈیڈی نے لیو رکھ دی آدھے دن کی، مجھے اسکول ساتھ آیا اور حمید صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، اتنا نہیں کہ آپ کو اگر اس کی چمڑی بھی اتارنا پڑے، اس کی چمڑی اتارنا کوئی پریشانی نہیں. اور مجھے کہا کہ اس کی معافی مانگو، کل سے جتنا برا بلا کہا. پھر اس استاد کے ساتھ میری ایسی ریلیشن بن گئی، شاید اس ایک تھپڑ کی وجہ سے میں زندگی میں کچھ کر سکا، ورنہ پتہ نہیں مویشوں کے ساتھ میں کہاں رہتا. اگر نا ڈیڈی نے بھی ساتھ دیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا، میری زندگی کیا ہوتی. تو اس حمید صاحب کا اللہ تعالیٰ اس سے ابھی بھی حیات ہے، بزرگ ہے، اللہ اس سے صحت عطا کرے جب تک ہے، تو اس کے بعد مغفرت فرما دے. میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو میں اتنا ایموشنل ہو جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے چپل یا اس کے جوتے اٹھا لوں اور سر پر رکھ دوں، اتنا اس کا ریگارڈ ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 MA کیے ہیں. سر کیا ضرورت پڑی 3 MA کرنے کی؟ ضرورت نہیں پڑی اس لیے کہ مجھے کوئی What motivated you actually? تو اس لیے پڑھی کیونکہ ایک تو ہسٹری کا جو پڑھا تھا وہ بائی چوائس نہیں تھا، مطلب اس میں اس وقت ایڈمیشن ہو گیا تو اس میں کر دیا. پھر اپنے ریلیجن کو جاننے کے لیے میں نے اسلامک اسٹڈیز آپٹ کیا. میں نے کہا کہ اس بہانے اس کو پڑھ سکوں گا میں.
اس کے بعد اردو میں گیا اس لیے کہ ہمارا سب سے ریچ لٹریچر اویلیبل ہے، وہ یا تو فارسی میں ہے یا تو اردو میں. چونکہ فارسی تو میں پڑھ نہیں پایا کیونکہ اس میں کافی لیٹ ہو گیا تھا، تو پھر بہتر یہ سمجھا کیونکہ اردو کی فاؤنڈیشن تھوڑی ٹھیک تھی پہلے سے ہی، تو اس وجہ سے میں نے مانو سے کیا، کیونکہ وہاں کا لٹریچر جو آیا وہ بھی بڑھیا لٹریچر ہے، تو پڑھنے کا موقع ملا. کیونکہ ابھی بھی اس ایج میں بھی آ کے میں اسٹوڈنٹ ہی رہنا چاہتا ہوں، پڑھنا ہی چاہتا ہوں. جب بھی میں مارکیٹ جاتا ہوں تو اگر کوئی اچھی کتاب دیکھ لیا تو میں خرید لے آتا ہوں. آج کم ہی پاتے ہیں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ کتابیں میرے گھر میں جمع رہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کتابوں کے ساتھ ایک لگاؤ رہے، کیونکہ زندگی کتابوں سے بنتی. ایک ایسا دوست ہے جو کم سے کم نقصان دینے والا دوست نہیں ہے، جس سے فائدہ ہی کسی نہ کسی طریقے سے. آج بھی آپ مارکیٹ سے کتاب خریدتے ہیں، تو یہ میری ایک پرسنل اسیسمنٹ ہے تھوڑی. سر آپ کو لگتا ہے ود دا ایولیوشن آف ٹیکنالوجی، اے آئی آیا، ای بکس آیا، سر کیا فرق ہے؟ آپ نے بھی ایکسپیرینس خود تجربہ کیا ہوگا. اگر ہم ٹیب سے، جن کو ہم ای بکس بولتے ہیں، ای بک اور ہارڈ کاپی میں کیا فرق رہتی ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. ابھی ہم بات کر رہے تھے تو بیٹری ختم ہو گئی، رکنا پڑا. بک میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، جہاں جاؤ جیسے جاؤ ساتھ رہے گی. اس میں نہ بیٹری کا چارج کرنا ہے تو نہ کوئی چارجر ڈھونڈنا ہے، نہ کوئی تاریں وغیرہ ڈھونڈنی ہے. ایک تو یہ، دوسرا ورق گردانی کرنا. اور ڈیجیٹل میں اگر کبھی اوپر نیچے ہو گیا تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. ایک کانسٹنٹلی ہم نے کنٹینیوٹی اس میں کھو سکتی ہے، جبکہ بک اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں کوئی کنٹینیوٹی کھونے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے، کیا پڑھا میں نے، کہاں تک پڑھا، نوٹس کر سکتے ہیں، انڈر لائن کریں گے اور اس سے ایکسٹریکٹس لے کے زندگی میں اس کو اپلائی کر کے کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں سوسائٹی کو، اپنے اور خود کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا فرق ہے کہ ڈیجیٹل اور ہارڈ بک میں. تو ہونی چاہیے اپنی پوزیشن میں ہارڈ بکس ہونی چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اگر ایجوکیشن میں ہو تو آپ پہچانے جاؤ گے کن سے؟ کتابوں سے. ٹیب سے اور لیپ ٹاپ سے اور ای بک سے آپ نہیں پہچانے جاؤ گے. جی لائبریری میں بہت کم بچے آج دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اینڈ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے سر، جب آپ نے اس شعبے میں قدم رکھا پروفیشنلی، آپ ایک جب ٹیچر بن گئے، ان دنوں جو ٹیچنگ کا سسٹم تھا وہ الگ ہوگا. اف یو گو 10, 20 اور 30 ایئرز بیک، کہ جو یہ اب شفٹ آیا وتھ ٹیکنالوجی، کیا آپ نے، کیونکہ آپ نے دوردرشن پہ بھی ماشاء اللہ بہت کلاسز دیے ہیں، آن لائن بچوں کو کووڈ میں پڑھایا، کبھی تصور تھا کہ ٹائم آئے گا کہ کووڈ، یہ تو دیٹ واز اے کلائمیٹ، تو آپ کو کبھی یہ تصور تھا کہ ٹیکنالوجیکل شفٹ اتنا ہوگا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھائیں گے اور پوری دنیا اس کو دیکھ پائے گی؟ کہاں، یہ تو بالکل سمجھ لو کہ امیجنیشن سے بھی باہر تھا. لیکن ایک چیز اسٹرائک کر رہی تھی میرے دماغ میں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. وہ یہ تھا کہ ہسٹری کی جو بک تھی ہماری، جب کلاس 6 یا کلاس 9 کی بھی آ گئی، اس میں پہلا چیپٹر جو تھا وہ تھا پری ہسٹری کا. یعنی وہ ہسٹری کا پیریڈ جو ریٹن نہیں ہمارے پاس، جو امیجنیشن پہ ہے. تو اس کا ایک سینٹنس مجھے آج بھی یاد ہے، جو ایک یہ پریرنا دیتا ہے کہ زندگی کو بدلنا ہے، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کا پہلا سینٹنس جو ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ یہ ہے کہ اگر، چونکہ وہ بھی بہت پہلے لکھی گئی ہے اور اردو میں لکھی تھی، آج انگریزی میں کتابیں آ جاتی ہے، وہ بھی 20-25 سال 30 سال پرانی کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں ایک پیراگراف لکھا تھا پہلا کہ اگر آج 100 سال پہلے کا آدمی زندہ ہو جائے، قبرستان سے باہر آ جائے، تو وہ کیا فیل کرے گا، وہ کیا پہچان لے گا؟ نتھنگ. اس ایک پیراگراف میں، یہ پری ہسٹری میں قدیم ہندوستان کی کتاب کا پہلا چیپٹر تھا اور پہلا پیرا تھا کہ اگر 100 سال پہلے کا بندہ قبرستان سے باہر آ جاتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے پھر سے، تو اسے کیا ملے گا جو اس کے زمانے میں تھا؟ آلموسٹ کچھ نہیں، 80% 90% ہی چینج ہوا ہوگا. اس کو گاڑیاں سڑک اور ملے گی، وہ سمجھے گا یہ جنوں کی باتیں جو میں نے سنی تھی وہ یہی ہے. دیٹ مینس کہ اس ایک پیراگراف نے یہ بتا دیا کہ چینج جو ہے اٹ از آکرنگ، یہ ہوتی رہے گی. اب اتنا ریولوشن آ جائے گا، ہم اس بند کمرے میں بیٹھیں گے اور ساری دنیا کو تک اپنی بات پہنچائیں گے ان ون گو. تو یہ ایک بڑا چمتکار ہی سمجھ لیجیے. کیسا ایکسپیرینس تھا وہ آپ کے لیے؟ بہت بٹر بھی تھا اور بہت سویٹ بھی تھا. سویٹ اس لیے تھا کہ ہم بہت زیادہ ایک بند کمرے میں ہم 30 بچوں کو پڑھاتے تھے یا 35 بچوں کو یا 40 بچوں کو. یہاں آ کے ایک ساتھ ہم لاکھوں کو پڑھا سکتے ہیں.
یہ ایک آن لائن آن لائن پڑھا سکتے ہیں, لاکھوں بچوں کو فائدہ مل سکتا ہے. اگر مجھ میں کچھ ٹیلنٹ ہے, اگر مجھ میں کسی چیز کو سمجھانے کا فن ہے اور ہنر ہے, اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں بچے ایک ساتھ. جی ادھر پہلے وہ لمیٹڈ تھا, سورسز لمیٹڈ تھے اور نالج بھی لمیٹڈ ہی رہتی تھی. آج گھر بیٹھے بیٹھے ہم کچھ بھی بتا سکتے ہیں, کچھ بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے بارے میں گیان دے سکتے ہیں. پیرنٹس ذمہ داری ادا نہیں کرتے, وہ بھی اپنے رسپانس کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھتے ہیں. کاش ایسے ٹیچرز ہمارے سامنے آ جائے. یہاں باغات ایریا میں, سری نگر ایریا میں کتنے کوچنگ سینٹر ہے. میں کوئی ایسا کوچنگ سینٹر تلاش کرنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ آؤ اور پڑھو. Yes, that's a big thing. کیونکہ دیکھیے علم چو گاش, اٹس کوائٹ ویری ٹرو, بٹ بولنے والے بہت ہیں بٹ کرنے والے بہت کم ہیں. آئی ہیو نیور سین, آئی نو فیو پیپل اراؤنڈ, بٹ نو بڈی ہیز ایون گیون این اپرچونیٹی کہ اف دے ارن گڈ آؤٹ آف ٹیوشن سینٹرز. چلیے ہم ہولسٹکلی نہیں ڈھونڈیں گے, اگر کوئی ٹیوشن ٹیچر ہے, ریناؤنڈ ہے, اچھا پڑھاتے ہیں, ایٹ لیسٹ اپنی کمیونٹی, اپنی لوکل لیول پہ, فار ایگزامپل یو آر فرام بڈگام, یو آر اے نون ایجوکیٹر, اب اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا. سنڈے, ایک سنڈے, مہینے میں 4 سنڈے ہوتے ہیں, ایک سنڈے آپ اعلان کر دو, جو بھی او بی سی ہے, جو بھی غریب بچے ہیں, ان کو میں فری پڑھاؤں گا. آج تک میری آنکھیں ترس رہی ہے ایسا ٹیچر مجھے کہیں دیکھنے کو ملے. انسپائر ہو رہا ہوں میں اس بات سے, تو چونکہ میرا اس طرف دھیان کم ہی گیا, تو کوشش کروں گا کہ میں آپ کی اس نصیحت پہ اور اس سجیشن پہ بات سنجیدگی کے سوچنا چاہیے ہم سب کو, ہم ٹیچرز کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ ایسا ہم کریں, اور اگر ایسا کریں تو صدقہ جاریہ بھی رہے گا. وہ ہے نا سر, آر وی لوزنگ ویژن؟ لک, لیٹس بی آنیسٹ, سب کو مرنا ہے. صحیح بات. یو اینڈ می, وی ہیو ٹو پاس اوے فرام دس ورلڈ. لوگ ہمیں کس چیز سے یاد کریں گے کہ ٹیچر وہ سا مجھے پڑھایا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. باقی کوئی چیز آپ انویسٹ کرتے ہیں, کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ ووٚن أسۍ کُل دِمہٕ ہاو پَتہٕ مٮ۪وٕ کُس کھیٚیہِ, میں کس کے شُہُل کُس کرِ, سُہ اوس بدل سوال. بٹ سُہ کُل دِنُک کانسیپٹ کیازِ چھُنہٕ ییٚتہِ سر ڈیولپ گژھان؟ کیازِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ فرنٹس پٮ۪ٹھ کانٛہہ ٹیچر یِتھ کہِ بہٕ ہسا پرناوَکھ شُرۍ فری, یِم زن سٲری چھِنہٕ فری پڑھناوٕنۍ, اس میں بھی تھوڑا وہ گپلے بازی ہوتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہوگی. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ کشمیر کو آپ فری پڑھائے, تۄہہِ آسِوٕ پاے پننہِ ہمساے گٔری منٛز کٔمِس کیُتھ فاینانشل سٹیٹس چھُ, کیازِ ٹیچرس چھِ پاے آسان کٔمِس بچس کوٗتاہ معیار چھُ, سُہ ہیٚکہِ نا تٔمِس فری پڑھنٲیِتھ. کیازِ چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز ہٮ۪کان گٔژھِتھ؟ وائی ناٹ سر, ہو سکتا ہے. کمپلشنز مان سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی بھی کمپلشنز ہو سکتے ہیں, کچھ سوسائٹی, کچھ اتھارٹیز یا کچھ اپنی پرسنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, میں مانتا ہوں. لیکن انسان وہ ہے کہ جو ٹائم چرا لے اپنے ٹائم میں سے اور ان بچوں کو دینا چاہیے. ایسا فقدان ہے, ایسی کمیاں ہے ہماری سوسائٹی میں, سچی میں کہ نہیں مل رہا ہے ایسا کچھ ہے. کہیں کہیں ریموٹ ایریاز میں یا گاؤں کے اندر ایسے ٹیچر بھی مل سکتے ہیں کہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, فری پڑھاتے ہیں. ایسی این جی اوز بھی بنی ہے, اب چھوٹی موٹی این جی اوز بنی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. لیکن کس پیمانے میں کرنا چاہیے, بہت بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے. اس کو ایک وائڈ پبلیکیشن کی بھی ضرورت ہے اور پروپیگیشن کی بھی ضرورت ہے. ان چیز کی کمیاں ہے. اینڈ اوپنلی آئی ایم ٹیلنگ یو آن دس کیمرا, شاید اگر ہماری نظر نہیں پڑی ہے آج تک, شاید ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں, شاید ہماری ہی نظر نہیں پڑی ہے. اف یو آر ٹیچنگ, یو آر کنٹریبیوٹنگ, اگر آپ کی وجہ سے کوئی کنٹریبیوشن اس قوم کو ہو رہا ہے اور ہماری نظر نہیں پڑی ہے, یو کین کانٹیکٹ اس, اینڈ جتنا ریڈیو رابطہ سے ہو سکے گا اتنی پبلسٹی کریں گے, اتنی آپ کی ہیلپ بھی کریں گے. لیکن ضرورت ہے, دیکھیے وی آر فرام دس میڈیا سیکشن رائٹ, جو ہم تک ہوتا ہے فار دا بینیفٹ آف دا سوسائٹی, ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. اب جس بھی پروفیشن میں آپ ہو, چاہے دیکھیے اگر آپ ڈاکٹر بھی ہو نا, کبھی کبھار یو شوڈ ایٹ لیسٹ تھنک کہ غیر ضروری ٹیسٹ نہ لکھے جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیشنٹ از ناٹ فائنینشلی ساؤنڈ, وہ بھی ڈاکٹر کو جلدی سمجھ آتا ہے کہ پیشنٹ چھا فائنینشلی ساؤنڈ بیک گراؤنڈ کن نہ, تو ان نیسیسری ٹیسٹز نہ لکھے جائے. ایٹ لیسٹ کبھی کبھار ایسے کیمپس بھی چلائے جہاں پر ڈاکٹر فری بھی دیکھے کیا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ آپ کو مر کے یاد کریں گے, مر کے دعائیں دیں گے. اپنے بچوں کے لیے تو آپ پراپرٹی بنائیں گے, لیکن واٹ ہیو یو ڈن فار دس نیشن؟ ہم گاندھی, مہاتما گاندھی,
ہم ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ بیکاز ہی ہیز ڈن اے لاٹ فار دس نیشن. اینڈ ہم نے ابھی کیا کیا ہے؟ آئی ڈونٹ سی مائی سیلف اور اینی ون ان دا پکچر کہ لوگ ہمیں کل یاد کرے. صحیح بات ہے. کیونکہ یہ پیشہ بہت عظیم ہے، بہت بہت بہت. میرے نزدیک اگر کوئی پروفیشن ہے جو سب سے عظیم ہے وہ ٹیچر ہے. وہ ٹیچنگ کا ہے. صحیح بات ہے. تو سوچنا بھی یہی چاہیے ٹیچرس کو کہ کسی بھی طرح سے میں کنٹریبیوٹ کروں. اور مجھے ایک بات خان سر کی ہی یاد آئی، شاید انہوں نے ہی ایک کلاس میں یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ایک مزدور آیا، کہا کہ میں چھُنہٕ کہیں نِوان مزوری، بہٕ چھُس زانان یہ تھوڑا کام تو مگر میں چھُنہٕ نِوان. دوٚپ مےٚ ووٚن أمِس ژٕ کر کٲم، ایسا کرو کہ جس گھر میں بھی آپ جاؤ آج یا کل، آپ کو 9 بجے پہنچنا ہے مزدوری پہ، اب 8:30 ہی پہنچو، آدھا گھنٹہ پہلے. 5 بجے چھٹی کر، اب 5:30 نکلنا. صبح بھی آدھا گھنٹہ زیادہ دو، شام کو بھی آدھا گھنٹہ زیادہ دو. کہاں؟ اس گھر میں مزدوری پہ. تو یہ وہ تم، اور مطلب اس سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھو ایک چمتکار، ایک نسخہ میں نے دے دیا، کرو یہ کنٹریبیوٹ کرو کسی طرح سے. دلوں کو جیتنا کیا ہوتا ہے، پیسہ کیسے بنتا ہے. ایک ہے کہ ہم پیسے کے پیچھے پڑے ہیں، ایسا ہو کہ پیسہ ہی پیچھے پڑے، ایسا کچھ کرو آپ. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر ایسا ہی کیا. میں جس گھر میں گیا تو میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا. میں نے اسٹارٹ کیا کام تھوڑا ادھر ادھر، جب تک وہ میسنز وغیرہ آئے جن کو کام کرنا تھا ایکچولی، ان کے لیے میں نے تھوڑا سا وہ بنا کے رکھا، سیمنٹ وغیرہ ملا کے رکھا، ریتا ویتا کیا کرنا تھا، یا اینٹیں وغیرہ پاس رکھی جتنا میں کر سکتا تھا آدھے گھنٹے میں. شام کو میں آدھا گھنٹہ بعد میں نکلا. تو اس کے بعد میں ریکمنڈ ہونے لگا. یہاں اس گھر سے جب کام ختم ہو گیا، اس کے جتنے ریلیشن میں بھی کام تھا انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا. ان کو کیا کہ فلانی عبدالعزیز یا جو بھی نام تھا اس کے لے لو. اب ایسا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اتنا مجھے ڈھونڈا جاتا ہے. ڈھونڈا کیوں جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ اس نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا. تو اسی طرح جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ہمارے اندر ایک ایسا کٲشِر پٲٹھۍ وَنو سُہ ژُک اگر أسۍ پٲدٕ گژھِ کہ نہ کینٛژھا کرو تو کیوں نہیں پاسبل ہے. تو نتھنگ از امپاسبل، صرف شروع تو کرنا ہے. اب جہاں سے آپ جاگو گے وہیں سے شروع کر لو. ٹھیک ہے کہ آج تک جو گیا پاسٹ ہیز نتھنگ ٹو سے نیو، اس کے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں، اب آپ کے پاس جو ہے پریزنٹ اور آپ کے پاس جو فیوچر ہے. تو اس میں یہ کوشش کرو کہ آپ کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو سہارا دے سکتے ہو جہاں پر سہارا دینے کی ضرورت ہے. ہاں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک ڈاکٹر اگر کوشش یہ کرے کہ ایک دن میں فری رکھوں علاج کرنے کے لیے، ٹریٹمنٹ اپنا میں نہیں، مہینے میں ایک دن فری رکھوں. یا کبھی کبھی وہ جو سیمپلز اس کے پاس میڈیسن کے آ جاتے ہیں جو لگے اس کو، کیونکہ شکل سے ہی لگتا ہے کہ بیمار کس فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے ہے، وہ شکل سے ہی لگتا ہے. تو وہ کرے. اور یہ ٹیسٹس وغیرہ غیر ضروری ٹیسٹس نہ رکھے. ہاں، جو ضروری ہے تو اس میں کیا کریں گے، اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پتہ ہوتی ہے دلیل، آن دی فرسٹ آئی ہی کین سی دیٹ. تو اسی طرح ٹیچر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹی میں میرے یا سوسائٹی میں میرے کتنے بچے لو اکانومی کے ہیں، تو کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتے ہیں. یہ جذبہ ہے، اس جذبے کو پیدا کرنے کی اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے شاید میں آپ کی بات روکوں گا، اسی لیے شاید علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں اپنی کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی. گنوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی. ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم کہاں تھے اور ہم کہاں گر کے آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ میراث جو ہماری پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا بحیثیت انسان، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور رزلٹ اس کا کیا گیا؟ ہم اب سڑکوں پہ گرد و غبار میں گھس رہے ہیں، پس رہے ہیں. وہ شاید مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یاد ہوگا، یہاں سے بن تیُتھ سخن ور یُتھ قومس بکار. بالکل نت نڑین منٛز بنگرِ لاگ تو بہت کُنہِ جایہِ. I don't remember this fully, but عبدالحد آزاد کے ہے یہ، ولو ہا باغبانو نو بہارک شان پیدا کر. تو اسی کا ہے آگے یہ. تو فائنلی ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو بھی میل اور فیمیل، someone who is doing good for the society اور someone who has done good for the society، جیسے میں نے انیشیل میں آپ کو کہا، ان کو لائم لائٹ میں لایا جائے. اور جو ہم نے آج تھیم اس کا رکھا تھا اس پوڈ کاسٹ، اٹ واز پیورلی کہ کچھ چیزیں جو شاید بدلنے کی ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں جو ہمیں استاد سے چاہیے، اس قوم کے لیے اس کا انتظار رہے گا. اور جو میں نے پھر سے کہا، if you have someone in your surroundings who is doing good for this nation, for this country, for this Kashmir، ریڈیو رابطہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں آپ کے لیے. سر تھینک یو ویری مچ فار وزٹنگ us from بڈگام. اٹ مینز a lot. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. السلام علیکم. تو میں اس سے پہلے یہاں جتنی بھی ٹیم ہے اس کے ساتھ، تو میں ان کا تہہ دل سے
دل کی امی گہرائی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے کیمرہ مینز کا یا جتنا بھی آپ کا سٹاف ہے اور آپ کا خصوصی طور پہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا. تو اللہ کرے کہ یہ ملاقات ہماری رہی جن لوگوں تک یہ پہنچے تو وہ مجھے اور آپ کو نہ دیکھے بلکہ ان باتوں کو دیکھے جن کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا. وہ چیز اگر حاصل ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں تو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بھی کامیاب رہا اور ہمارے آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پوزیشن میں چلا گیا. شکریہ ایک بار سر. Thank you, thank you, تھینک یو thank سر. you very تھینکس اے لاٹ سر.